रहीम नावल मुसल्लत इज़ा कलम बिनते असलम किस्त नंबर 14। वो वॉशरूम के बाहर टहल रही थी जब दानियाल कमरे में आया। इसने कैप और स्टिक्स टेबल पर रखी। ब्लैक यूनिफॉर्म में काफ़ी हैंडसम होने के साथ वो काफ़ी थका हुआ भी लग रहा था। आज वो चोरों से सर खपा कर आया था। दिमाग ऑलरेडी बहुत बेजार था। वो फ्री को देख कर लग रहा था कि कुछ तो पंगा हुआ है। वो उंगलियां मरोड़ती कभी वॉशरूम को देख रही थी तो कभी डर रही थी। क्या हुआ है फरहीन? इसने नज़रें उठाकर इसे देखा और फ़ौरन उसके पास आ गई। वो वॉशरूम आए मेरे साथ। उसने बेसाख्ता उसका हाथ पकड़ा, आगे बढ़ गई। वो इसे वॉशरूम में ले आई थी जहाँ बाथ टब से पानी भर भर कर नीचे गिर रहा था। फरहीन ये इसने आगे बढ़कर टब बंद कर दिया। वो मुझे नहाना था मगर वो इसने बाथ टब से ऊपर रोशनदान की तरफ इशारा किया जहाँ छिपकली रोशनदान के वेन में फंस गई थी। दानियाल ने हैरत से इसे देखा। छिपकली, इसे भगा दें प्लीज़, वो कहते पीछे खिसकती जा रही थी। दानियाल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सारे दिन की फ्रस्ट्रेशन जैसे उसका मासूम चेहरा और लहजा देखकर ख़त्म हो गई थी। ऐसे देखो तो सही वो कितनी क्यूट है। उसका नाम लिया है। ये मेरी दोस्त है, इधर आओ। इसने मौके का फ़ायदा उठाते इसे अपने करीब खड़ा कर लिया। वो होना नहीं चाहती थी। हे लिया, सॉरी यार, मैंने तुम्हें बताया नहीं, ये फरहीन है, मेरी वाइफ। हाँ, शादी कर लिया। हाय, ये कहते इसने ज़बरदस्ती फरहीन का हाथ खींचकर शीशे पर मारा तो छिपकली में हरकत पैदा हुई जिस वक्त वो चीखती हुई पीछे हो गई। खुद को दानियाल में छुपा लिया था। को भगाएं इसे। दानियाल की हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। अरे कुछ नहीं, कहती फरीहन फरीहा, देखो तो कितनी क्यूट है। वो तो तुमसे मिलने बैठी है। वो वहाँ पे कि वो कौन आ गई है। अब इसे तो कोई फ़िक्र होगी ना। जब मेरे रूम में किसी और लड़की को देखेगी तो तुमसे मिलने आई है ना, तुम्हें पता है ना मैं इससे कितनी बातें करता हूँ, और मैं कर लूँगी बातें, इसे भगा लें। इसने बेसाख्ता कहा तो दानियाल को खुशी भी हुई। इसने आहिस्ता से रोशनदान खोला। छिपकली को तो जैसे आज़ादी मिल गई। वो फ़ौरन वहाँ से गायब हो गई। वो अब भी दानियाल से चिपकी खड़ी थी। फरहीन वो चली गई। इसने उसके बालों पर हाथ फेरते कहा तो वो यकदम इससे दूर हुई। वो इसे पीछे जा रही थी। दानियाल भी इसे 2 कदम पीछे हुआ। फ्रेश गीला था। इसका पैर फिसला और वो टब बाथ के अंदर फ्री इसे पकड़ना चाहती थी मगर वो भी इसके ऊपर ही गिर गई। वो दोनों टब बाथ टब में भीग चुके थे। फरी इसके सीने पर हाथ रखे उठने की कोशिश कर रही थी मगर हो नहीं पा रहा था। वो जैसे ये वक्त सिर्फ उसके साथ ही गुजारना चाहता। वो टुकर टुकर इसे देखे जा रहा था। फरहीन लहजा इतना खुमार आलूद था कि वो इसे देखे बिना न रह सकी। इसने बेसाख्ता हाथ उसके गाल पर रखा। वो उसके चेहरे पर झुकता जा रहा था। लम्हे के फसूक में वो गलती करने जा रहा था। बहुत करीब जाकर इसे होश आया। वो यकदम इससे दूर हो गया। इसे उठने में मदद की। खुद बाहर आकर इससे बिना नज़रें मिलाए जाने लगा। जब वो बोली, इसे तो एहसास नहीं हुआ था, इसने तो ज़बरदस्ती किस कर लिया था। इनफैक्ट वो तो जैसे इन्हें खा शट अप, जस्ट शट अप धारते एक घूरी से नवाजता बाहर निकल गया। हा हा उफ, ये हमदर्दी के लिबादे में भेड़िया जैसे लोग। ये अल्फाज भी दानियाल ने बखूबी सुने थे। उसका दिल दुख गया था। रात का ना जाने कौन सा पैर था। जब वो काम से फारिग होकर कमरे में आया तो वह आज फिर फर्श पर लेटी थी। दानियाल ने गहरा सांस लेकर खुद को नॉर्मल रखा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके करीब आया तो वो चित लेटी के पंखे को देख रही थी। फरहीन, मुझे अजियत की आदत है। ये मुश्किलें मुझे मात नहीं दे सकती। मोहब्बतों के शहर में पाकीज़ों की हमनवाई मुझे बेदाग ज़ात नहीं दे सकती। जो खड़े हों बामिसाल चट्टाने राह काट देती है, आरी दरख्त को खम नहीं दे सकती। मुझे नोचा गया है नाखूनों के हथियार से, अब ये तलवारें मुझे ज़ख्म नहीं दे सकती। छत को घूरती वो अपनी असना में बोलती जा रही थी जिसका एक एक लफ्ज़ दानियाल को अजियत दे रहा था। वो उठकर जाने लगा। जब वो फिर मुखातिब हुई, मुझसे घिन आती है ना, आनी भी चाहिए। जो चीज़ मुसल्लत कर दी जाए इससे नफ़रत ही होती है, और वो अगर वो चीज़ पहले से इस्तेमाल शुदा हो तो इस घिन भी आती है। पर तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं इस हालत में तुम्हारी वजह से हूँ। वो एकदम उठकर बैठ गई थी। क्यों नहीं आती? आनी तो चाहिए ना, शायद इसलिए दूर दूर रहते हो। खड़ी होती, बाल समेटती वो बेड पर बैठ गई थी। मैं आपसे दूर कभी किसी और वजह से रहता हूँ। जहाँ तक रही बात घन आने की, तो वो मुझे आपसे नहीं खुद से आती है। जवाब देकर वो जा रहा था जब वो बोली, कोप
اس نے پلٹ کر دیکھا۔ آئی ہیٹ یو۔ بنا کوئی جواب دیے وہ پھر جانے لگا تھا۔ جانتے ہیں مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے جب آپ میرے اتنے قریب آ کر دور چلے جاتے ہیں۔ مجھے اپنا آپ گندا لگنے لگتا ہے۔ دادی کی باتیں یاد آتی ہیں کہ کوئی مجھے نہیں اپنائے گا کیونکہ میرے وجود پر کسی اور کے نشانات ہیں۔ آپ کے دور رہنے کی بھی وجہ یہی ہے، مگر میری نظر میں وجہ یہی ہوگی کہ آپ کو مجھ سے نفرت ہوتی ہے۔ اس نے پھر پلٹ کر دیکھا تو بلینکٹ منہ تک اوڑھے لیٹ گئی۔ دانیال نے ہاتھ منہ پر پھیرا۔ یا اللہ کیا کروں؟ میں قریب جاؤں تو بھی مسئلہ، نہ جاؤں تو بھی مسئلہ۔ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ بلینکٹ ہٹایا تو آنسوؤں سے تر چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ اس کے ماتھے پر جھکا، وہاں اپنے لب رکھے، کچھ دیر وہیں رہنے دیے، ہاتھ کی پشت سے اس کا گال سہلانے لگا۔ گڈ نائٹ۔ خود باہر صوفے پر جا کر دراز ہو گیا اور کچھ دیر اس لمس کو محسوس کرتی رہی تھی کہ ارمان اور دانیال کے لمس میں کیا فرق تھا۔ ایک ہوس وحشت تھی تو دوسرے میں محبت اور عزت احترام تھا۔ مرزا صبح سے ہی کسی ضروری فائل پر کام کر رہا تھا۔ اس نے پورے بیڈ پر کاغذ بکھیرے رکھے تھے اور خود وہ کمپیوٹر پر کچھ نوٹ کر رہا تھا۔ وہ آپ سے باہر کوئی مہتاب ملنے آیا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مہتاب یہاں کیوں آیا ہے؟ وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ مہتاب کو چائے دینے کے بعد وہ واپس کمرے میں آ گئی تھی جہاں بیڈ پر پورا گند بکھرا ہوا تھا۔ سامنے کی بیڈ پر مرزا کا اسمارٹ فون پڑا تھا۔ وہ اسے ہمیشہ سے چلانا چاہتی تھی مگر کبھی موقع نہیں ملا۔ دائم اور فریقہ وہ چھوتی نہیں تھی۔ اس نے احتیاط سے اسے اٹھایا، انگلیاں چلائیں تو کیمرہ آن ہو گیا۔ کلک کی آواز آئی تو ڈر گئی، یہ کیا ہوا؟ پھر آخر اس نے مزید انگلیاں چلائیں تو اسے سمجھ آ گیا تو بے ساختہ ہنس دی۔ ہاں یہ تو تصویر بن گئی۔ اس نے دوبارہ وہی انگلی لگائی۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ اسے ٹچ موبائل سے تصویر کھینچنی آ گئی تھی۔ وہ بیڈ پر پڑے کاغذات کو صحیح طریقے سے تصویریں بنا بنا کر دیکھ رہی تھی۔ تمہاری بھی کھینچوں؟ تمہاری بھی؟ وہ کاغذوں کی تصویریں ایسے کھینچ رہی تھی جیسے بچے کو کھیلنے کے لیے نیا کھلونا مل گیا ہو۔ چل ٹھیک ہے، فائل لے کر جلدی آ، کمشنر سر آنے والے ہیں، اسے وارن کر کے مہتاب چلا گیا۔ وہ واپس کمرے میں آیا تو وہ فون ہاتھ میں پکڑے تصویریں بنا رہی تھی۔ اے لڑکی! اس کی اچانک آواز سے وہ ڈر گئی۔ موبائل ہاتھ سے گر گیا جو اس نے یکدم کیچ کیا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ کتنی بار کہا ہے کہ مجھ سے کہ اور میری چیزوں سے دور رہا کرو، اس نے چیخ کر کہا اور سر سے پیر تک کانپ گئی۔ وہ آگے بڑھا تو بدک کر پیچھے ہو گئی۔ سائڈ ٹیبل کی نوک اس کی کمر میں چبھ گئی۔ وہ بیڈ پر جھکا کاغذ سمیٹ رہا تھا اور سائڈ ٹیبل سے چپکی کھڑی تھی۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اسے سائڈ ہونے کا کہہ سکے۔ کیا کھانا ہے؟ مجھے نکالو یہاں سے۔ فائل کمپوز کر کے رکھتا واش روم گھس گیا تھا۔ وہ سکھ کا سانس لیتی باہر چلی گئی۔ تیار ہو کر باہر آیا، گھڑی پر ٹائم دیکھا، فائل والی سیٹ پر رکھی اور گاڑی چلا دی۔ جیپ سڑک پر فراٹے بھر رہی تھی کہ اچانک گاڑی کے سامنے بلی بچہ لے کر گزر رہی تھی۔ اس نے انہیں بچانے کے چکر میں گاڑی اتنی زور سے موڑی کہ فائل ہوا میں اڑتی سڑک کے گڑھوں پر موجود پانی میں گر کر تباہ ہو گئی۔ اوہ شٹ! اس نے فوراً نکل کر فائل دیکھی جو مکمل نہا چکی تھی۔ یہ نعمان شرازی کے انڈر گراؤنڈ کلب کی فائلز رپورٹس تھیں جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ نائٹ کلب کی آڑ میں منشیات کی فروشی لیگل اشیاء استعمال کرتا تھا۔ اتنی مشکل سے وہ سب اکٹھا کیا تھا۔ آج کمشنر صاحب وہ فائل دیکھنا چاہتے تھے، تبھی اس کے خلاف کورٹ میں کیس فائل ہوتا۔ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھے فائل کے گیلے پنوں کو دیکھ رہا تھا۔ مرزا تم اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہو؟ تم نے ایک اتنی امپورٹنٹ فائل اتنی کیئرلیس طریقے سے کیری کی ہے۔ تم نے گیلی فائل کو دیکھ کر کمشنر صاحب اس پر برس پڑے تھے اور وہ سر جھکائے سامنے کھڑا تھا۔ مہتاب اور دانیال بھی باہر سے دیکھ رہے تھے۔ سر کیئرلیس تو نہیں ہوا سر، آئی ایم سو سوری۔ اوکے، اس کا ڈیٹا تو لیپ ٹاپ میں ہوگا، جس پر سے اس نے گہرا سانس لیا۔ سر وہ مجھے ڈر تھا لیپ ٹاپ کوئی ہیک ہو جائے گا۔ ہارڈ کاپی کے بعد میں نے سافٹ کاپی کلیئر کر دی تھی۔ شیم آن یو ایس پی مرزا، مجھے نہیں معلوم تھا تم اس قدر لاپرواہ ہو۔ اپنی 1 سال کی محنت تم ایسے ضائع کر لو گے؟ یہ سب تمہیں دوبارہ کرنا ہوگا۔ آؤٹ! یس سر۔ وہ سر جھکائے واپس آ گیا اور دانیال اور مہتاب اس کی جانب بڑھے مگر وہ نکلتا چلا گیا۔ اسے اپنے آپ پر انتہا کا غصہ آ رہا تھا۔ رش ڈرائیونگ کرتے ہوئے 8 بجے گئے، 10 بجے ہی واپس آ گیا۔ ہیر اسے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ بابو آپ اس وقت جلدی آ گئے؟ وہ صوفے پر بیٹھا نوچنے کے انداز سے جوتے اتار رہا تھا۔ وہ پانی کا گلاس لیے اس کے سامنے کھڑی تھی جسے وہ دیکھ نہیں رہا تھا۔ وہ یونیفارم کے بٹن کھولنے کی کوشش کر رہا تھا جو ہو ہی نہیں پا رہا تھا۔ بابو کیا ہوا؟
کہ کیا کچھ آپ ٹھیک ہیں، مگر وہ اسے مکمل اگنور کر رہا تھا۔ ننگے پیر اوپر کی جانب چل دیا۔ جب وہ ڈرتی ڈرتی سامنے آ گئی، بابو چائے پئیں گے یا؟ کیا تم اپنی بکواس بند نہیں کر سکتی؟ جب نہیں سوالوں کو جواب دے رہا ہوں تو کیوں سر کھا رہی ہو؟ جانا چاہتی ہو نہ کیا ہوا ہے؟ تو سنو، میری بہت ضروری کاغذات سیلاب میں بہہ گئے۔ کمشنر نے میرے کتے والی کر کے دفاع کر دیا ہے۔ اب بتاؤ کیا کروں؟ کیا کر سکتی ہو؟ میری مشکل آسان نہیں؟ تم کہاں کر سکتی ہو؟ جو لڑکی بجلی والے چولہا نہیں جلا سکتی وہ ملک کو سدھارنے میں کیسے مدد کر سکتی ہے؟ اسے دھکیلتا وہ اوپر والا چلا گیا تھا۔ اوندے منہ بیڈ پر ڈھہ گیا تھا۔ کمشنر کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ انہی پریشانیوں میں سے نیند کب آ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ ڈرتے ڈرتے کمرے میں آئی تو وہ اوندے منہ سو رہا تھا۔ اس نے آگے قدم بڑھا کر دیکھا تو سائیڈ فیس پسینے سے بھرا پڑا تھا۔ وہ دبے قدموں سے اس کے قریب بیٹھی، اپنے دوپٹے سے نرمی سے اس کا چہرہ صاف کیا۔ میں جانتی ہوں بابو، میں ان پڑھ ہوں، مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آئی، مگر مجھے آپ کی پریشانی سے پریشانی ہوتی ہے۔ میں کوشش کر سکتی ہوں کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ دوں۔ وہ اس کے پیروں کی جانب آئی، بہت محتاط طریقے سے اس کی جرابیں اتاریں اور چلی گئی۔ دوپہر کے 3 بج گئے تھے جب وہ دوبارہ کمرے میں آئی۔ کھانے کی ٹرے میز پر رکھی۔ بابو بابو کھانا کھا لیں۔ اس نے 2-3 بار اسے آوازیں دیں مگر وہ نہیں اٹھی۔ آخر اس نے ہمت جتا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ بابو بابو میں کچھ محسوس ہوا تو وہ بے چین ہوا۔ آنکھیں کھولی تو وہ سامنے کھڑی تھی جو یکدم پیچھے ہو گئی۔ وہ کیا؟ کھانا کھا لیں۔ ٹرے کی طرف اشارہ کرتی وہ باہر چلی گئی۔ جمائی کو ہاتھ سے روکتا وہ واش روم چلا گیا تھا۔ چینج کیا اور باہر آ گیا۔ فون آن کیا تو اچانک نظر سٹوریج فل کا نوٹیفیکیشن دیکھا۔ اس کی سٹوریج کیسے فل ہو گئی؟ اس نے گیلری اوپن کی تو اتنی ساری فضول تصویریں تھیں۔ اس کے ماتھے پر بل آ گئے۔ پھر یاد آیا کہ ہیر نے فون پکڑا تھا۔ یار یہ جاہل لڑکی گوار پوری پینڈو ہے اور ساری تصویریں دیکھ رہا تھا۔ کوئی لیمپ کی تھی تو کوئی بیک گراؤنڈ کی، کوئی الماری کی، کوئی سائیڈ ٹیبل کی اور کوئی کاغذات کی۔ اس نے زوم کر کے پڑھا تو حیران رہ گیا۔ وہی کاغذات تھے جو خراب ہو گئے تھے۔ بہت خوبصورت طریقے سے ان کی تصویریں بنائی گئی تھیں۔ گریٹ، کھانا چھوڑو۔ وہ لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا۔ اس نے تمام ڈیٹا لیپ ٹاپ میں ٹرانسفر کیا اور دوبارہ فائل بنانے لگا۔ رات تک وہ اسی کام میں لگا رہا۔ ہیر رات کا کھانا بھی دکھا کر رکھ کر جا چکی تھی مگر اسے ہوش کہاں تھا۔ وہ تو بس کام میں لگا تھا۔ رات کے 10 بج گئے تھے جب اچانک اس کا فون بجا۔ اس نے بے دھیانی میں کان سے لگا لیا۔ مہتاب اور دانیال کی گروپ کال تھی۔ ہاں مرزا، کیا حال ہے یار؟ ہم نے تجھ سے بات کرنے کی کوشش کی مگر تو فائل کی وجہ سے اتنا پریشان تھا، کوئی بات ہی نہیں ہم بنا۔ دانیال، مہتاب فائل ریکور ہو گئی۔ اس کی آواز میں عجیب سی خوشی تھی۔ سچی؟ کیسے؟ ہیر کی وجہ سے۔ اس نے ڈاکومنٹس کی پکچر بنائی تھی، اس وجہ سے ریکور ہو گئی۔ واہ کیا بات ہے! یہ سونے پہ سہاگا ہو گیا۔ پولیس والے کی بیوی اس سے زیادہ دماغ رکھتی ہے۔ اچھا چل بتا کیا گفٹ دے رہا ہے بھابھی کو؟ مہتاب کے سوال پر وہ ٹھٹر گیا۔ گفٹ؟ ہاں، تیری عادت ہے نا کہ تو اسے ہمیشہ گفٹ دیتا جو تیری مدد کرتا ہے، تو بھابھی کو بھی اچھا سا گفٹ دلا دے۔ نوکری بچا لی تیری انہوں نے۔ فون بند کرنے کے بعد وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کیا دینا بھی چاہیے یا نہیں، مگر اتنی بڑی ہیلپ کی تھی اس نے میری، دینا چاہیے۔ اور صبح بھی تو سارا غصہ اسی پر نکالا۔ سلیپر پہنتا وہ اس کے کمرے کی جانب چلا گیا تھا۔ اپنے ہی گھر میں دروازہ نوک کرنے کی اس کی عادت ہی نہیں تھی۔ وہ سیدھا اندر کی جانب چلا گیا جہاں وہ شیشے میں کھڑی ماتھے پر انگلیاں پھیر رہی تھی۔ اس کی اچانک آمد پر وہ ڈر گئی تھی۔ فوراً دوپٹہ اٹھایا اور شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ ادھر مرزا کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی بات کیسے شروع کرے۔ وہ پاس پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ کاغذات خراب ہوئے تھے، وہ مل گئے ہیں واپس۔ اس بات پر حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سچی؟ میں نے ابھی دعا کی تھی قبول ہوگی۔ اللہ جی میری ساری دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اب تو آپ کو پریشان نہیں ہونا؟ اس نے زبردستی مسکرا کر دیکھا۔ نہیں، جو تم نے میرے فون میں فضول، میرا مطلب ہے تصویریں بنائی تھیں، ان کاغذات کی بھی بن گئی تھیں تو تھینک یو، میرا مطلب ہے شکریہ، تم نے میری مدد کی۔ وہ ہاتھوں کو مسلتے ہچکچاتے ہوئے بات کر رہا تھا۔ وہ خود حیران تھی کہ کیوں اٹک رہا ہے، بس مسکرا کر اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ تو میری عادت ہے جو میری مدد کرتا ہے اسے تحفہ دیتا ہوں۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تحفہ؟ ہاں تحفہ، کچھ بھی جو اسے چاہیے، جس کی ضرورت ہو، جو اسے اچھا لگے۔ یاد ہے امل نے جب تمہیں تیار کرنے میں مدد کی تھی، اسے بھی اسکارف دیا تھا۔ تمہیں بھی لا دوں کپڑے، جوتے، زیور، یا باہر کھانے، یا پھر جو میں آپ کے کمرے میں آ کر سو جاؤں؟ مجھے یہاں ڈر لگتا ہے، اکیلے سونے کی عادت نہیں ہے نا، اور اکثر رات کو بجلی بھی چلی جاتی ہے، بارشیں بھی ہو رہی ہیں۔ مرزا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مانگا تھا اس نے؟
یہ کیا ہے؟ آپ نے ہی تو کہا تھا۔ جی جی جو چاہیے مجھے، یہاں ڈر لگتا ہے، میں وہاں نیچے سو جاؤں گی، تنگ بھی نہیں کروں گی، مجھے بس یہ تحفہ چاہیے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتا پلٹ گیا۔ ٹھیک ہے آ جاؤ۔ اس کے چہرے پر بچوں جیسی خوشی آ گئی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے پیچھے چل دی تھی۔ وہ کمرے میں جانے لگا تو اس سے پہلے گھس گئی۔ وہ خوشی اتنی تھی، جلدی میں اس کا پیر مڑنے لگا، گرنے لگی، مگر بروقت ڈور نوب کو تھام لیا۔ مرزا کو حیرت بھی ہو رہی تھی، وہ اس کی جلد بازی پر ہنسی بھی آ رہی تھی۔ بنا دھیان دیے اس نے الماری سے بستر نکالا اور زمین پر بچھانے لگی۔ مرزا نے حیرت سے آنکھیں کھولی، اسے دیکھا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ جس پر وہ کچھ سہم گئی تھی۔ وہ بستر لگا رہی ہوں۔ ہاں پر یہاں نہیں لگاؤ، نیچے نہیں، وہاں صوفے پر سو جاؤ۔ خود وہ بیڈ پر لتی پلتی مارے لیپ ٹاپ پر جھک گیا تھا۔ اس نے ایک نظر صوفے کو دیکھا جو اتنا چوڑا تو تھا کہ اس پر آرام سے سو سکتی تھی، مگر وہ پہلے کبھی صوفے پر نہیں سوئی تھی۔ پھر تو پکا گرتی۔ نہیں نہیں رہنے دے، میں نیچے ہی سو جاتی ہوں۔ ایک بار بول دیا نیچے نہیں صوفے پر سو، تو سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ بحث کیوں کر رہی ہو؟ اس نے ذرا سخت لہجے میں کہا تو وہ ڈر گئی۔ اس کی کمفرٹیبل اٹھا کر صوفے کی جانب چل دی، لیٹ کر کمفرٹیبل سیدھا کیا اور ایک نظر اسے دیکھ کر آنکھیں موند گئی۔ مرزا کام میں مصروف ہو گیا تھا، مگر بھٹک بھٹک کر نظریں ہیر کی جانب جا رہی تھی جو آنکھیں موندے گہری سانسیں لے رہی تھی۔ اس نے اچانک ایک چیز نوٹ کی تھی، وہ کروٹ بدلتا نیچے کھسکتی جا رہی تھی۔ ارے ارے! مگر دھڑام وہ صوفے سے نیچے پڑی تھی، کمفرٹیبل اس کے پیروں میں الجھا تھا۔ وہ یکدم اس کے قریب آیا جو اپنا کندھا دبا رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ نظریں جھکائے ہی اس نے ثابت میں سر ہلا دیا۔ وہ شرمندہ ہو گئی، مگر سب سے بڑی بات مرزا ہنسا نہیں تھا۔ گھر میں جب وہ گرتی تھی تو اسے اٹھانے کی بجائے فری اور چچی ہنسنے لگتی تھی۔ وہ تو فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ تم گر کیسے گئیں؟ وہ مجھے سونا نہیں آتا صوفے پر، میں گر جاتی ہوں۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ وہ مسلسل اپنا کندھا دبا رہی تھی۔ مرزا بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہاں چوٹ لگی ہے؟ دکھاؤ مجھے۔ اس نے اس کے کندھے کی جانب ہاتھ بڑھایا تو وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہو گئی۔ کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ نہیں مجھے پتہ ہے تمہیں لگی ہے، مجھ سے کیوں چھپا رہی ہو؟ میں بام لگا دیتا ہوں، دکھاؤ، نشان تو نہیں ہے؟ اس نے دوبارہ کندھے کو چھونا چاہا تو وہ خود کو گھسیٹتی پھر دور ہو گئی۔ نہیں نہیں نہیں، کوئی نشان نہیں ہے وہاں، کچھ نہیں ہے۔ وہ اتنا عجیب بیہیو کیوں کر رہی تھی جو مرزا کو حیران کر گیا۔ ہیر کیا ہو گیا؟ میں کون سا ڈانٹ رہا ہوں؟ آج دکھاؤ، زیادہ نہ لگی ہو نا؟ اس کے قریب ہوتے اس کا ہاتھ اس کے گلے پر تھا جبکہ وہ اسے دھکیل چکی تھی۔ کہہ دیا نا کوئی نشان نہیں ہے۔ غصے سے کمفرٹیبل اٹھائے نیچے بستر لگایا، وہ زبردستی آنکھیں بند کیے سو گئی تھی۔ وہ کنگ سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ بہت گرائیں ہیں تمہاری ذات میں، کھولنی پڑیں گی۔ جاری ہے۔